अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज सऊदी अरब में हमने चौथा रोज़ा मुकम्मल कर लिया है। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिन जमीइल मुस्लिमीन सियामना व क़ियामना व दुआअना व सालिहल अमाल। और आज पाँचवीं तरावी हमने आधी पढ़ी है, बयान के बाद आधी इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। और हिंदुस्तान में आज तीसरा रोज़ा मुकम्मल किया गया है और चौथी तरावी इंशाअल्लाह ताला अदा कर चुके होंगे। अल्लाह ताला उन तमाम के रोज़ों को, इबादतों को, नेक आमाल को अल्लाह ताला कबूलियत बख्शे। और जिस अंदाज से, जिस आसानी के साथ ये 4-5 रोज़े हमने रखे हैं, अल्लाह ताला बकिया पूरे महीने के रोज़े इससे बेहतर अंदाज में अल्लाह को राज़ी करते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए, ज़िक्र व अस्कार करते हुए, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीक़े के मुताबिक रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और रमज़ान की जो फ़ज़ीलतें हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं, मग़फ़िरतें हैं, अल्लाह ताला वो तमाम में अता फ़रमाए। और रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फ़रमा दे और हमें जहन्नम से आज़ाद करवा कर एक अच्छी ज़िंदगी नेकी के रास्ते पर, किताब व सुन्नत के रास्ते पर, तौहीद के रास्ते पर, सुन्नत के रास्ते पर चलने की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शिर्क से, बिदआत से, खुराफात से, बेदीनी से, बद अखलाक़ी से और बद अमली से अल्लाह ताला बचा ले। और जब तक ज़िंदा रखे अल्लाह ताला इस्लाम पर ज़िंदा रखे, जब मौत आए तो हालत ईमान पर मौत अता फ़रमाए। हाज़रीन व नाज़रीन व सामिईन, जैसा कि मैंने कल बताया कि अल्लाह ताला ने हम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए क्योंकि ये रोज़े शुरू ही से तमाम उम्मतों पर फ़र्ज़ थे। उनकी नौइयत अलग अलग थी, किसी पर 2 महीने के रोज़े थे, किसी पर 40 दिन के रोज़े थे। अब हम पर, उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला ने ये रोज़े 30 दिन, 1 माह के रोज़े, माह रमज़ान के, माह सियाम के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और ये रोज़ा, ये सियाम, ये सौम इतनी अहमियत का हामिल है कि अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस क़ुदसी में इरशाद फरमाते हैं, यानी ये रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है, मैं ही इसका बदला हूँ, मैं ही इसका अजर देता हूँ। कितना अजर होगा? 1 नेकी, 2 नेकी, 3 नेकी, 10, 100, 700 गुना, 1000 गुना, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और सौमुली व अना अज्ज़ी भी, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जितना इखलास मेरे अंदर होगा, जितना इखलास, लिल्लाहियत और अल्लाह के लिए जितना रखेंगे हम रोज़ा, दिखावे से बचेंगे, रियाकारी से बचेंगे और सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी के लिए, मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा रखेंगे, अल्लाह के लिए रोज़ा रखेंगे, जितना हमारे अंदर इखलास होगा उतना ज़्यादा अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाएगा। हाँ, ये बात अच्छी तरह याद रख लीजिए। नेकियां कितनी हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जितना इखलास मेरे अंदर, आपके अंदर, रोज़ेदार के अंदर होगा, उतने ज़्यादा नेकी हम कमाएंगे। तो लिहाजा रियाकारी से बचिए, दिखावे से बचिए और इखलास के साथ अल्लाह के लिए रोज़ा रखिए, मुखलिसीन लहुद्दीन के तहत। यानी हम सारे ही आमाल अल्लाह के लिए करें, किसी और के लिए नहीं। और दूसरी चीज़, हम रोज़ा रखें तो ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना सहरी कर रहे हैं, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे सहरी खा ले रहे हैं, नहीं, या अजान हो चुकी है, अज़ान के बाद 5 मिनट तक हम खाते जा रहे हैं, नहीं, हम सुन्नत के मुताबिक सहरी करेंगे, सुन्नत के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सहरी खाएंगे। और जब इफ्तार का वक्त होता है तो सुन्नत के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम रोज़ा खोलेंगे। जब सहरी खाएंगे और रोज़ा खोलेंगे सुन्नत के मुताबिक, तो इसके दरमियान जो हम वक्त गुजारते हैं रोज़े की हालत में, वो भी सुन्नत के मुताबिक गुजारनी चाहिए। ये नहीं कि सहरी कर लिया,
2 रकात 4 रकात नमाज पढ़ ली, उसके बाद सो गए और सोते ही रहे, नमाज ज़ोहर जो है ना ज़ाया हो गई और नमाज असर भी ज़ाया हो गई और मगरिब से पहले उठकर हमने ज़ोहर असर पढ़ ली, उसके बाद जो है इफ्तार कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रोज़ा नहीं है, ये रोज़े का मजाक है, दीन का मजाक है, शरीयत का मजाक है। हाँ, इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। हमें वक्त पर नमाज पढ़ना है, ज़ोहर वक्त पर पढ़ना है, असर वक्त पर पढ़ना है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता कहा है अल्लाह ताला ने कि भाई नमाजों को अपने वक्त पर अदा करना लाजिम है, ज़रूरी है, वाजिब है, फ़र्ज है, हर हाल में पढ़ना है। लेकिन अगर कोई सहरी खा ले और सो जाए, ज़ोहर की नमाज छोड़ दे, असर के साथ ज़ोहर पढ़ ले, या फिर ज़ोहर असर छोड़ दे, बाद में जो है ना मगरिब से पहले कदा कर ले, इफ्तार से पहले, ये कहाँ का रोज़ा हुआ बताइए? इससे क्या अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा? बल्कि उल्टा गुनाह मिलेगा, उल्टा नेकी के बजाय, सवाब के बजाय, अजर के बजाय सज़ा होगी अल्लाह की तरफ से, अजाब होगा। लिहाजा डर जाए, खौफ खा जाए। जो भाई जो पिछले रमज़ानों में ऐसी गलती कर चुके हैं, इस रमज़ान में हरगिज़ ना करें। वो सच्ची तौबा करें, सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखें, सुन्नत के मुताबिक सहरी खाएं, सुन्नत के मुताबिक इफ्तार करें और शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढालें। अपनी मर्जी के मुताबिक रोज़ा नहीं, अल्लाह के मर्जी के मुताबिक, शरीयत के मर्जी के मुताबिक, दीन के मुताबिक हमें रोज़ा रखना है। तब जाकर अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही के मुताबिक हमें अजर मिलेगा, अल्लाह ताला अजर सवाब अता फरमाएगा और हमारे गुनाह माफ़ होंगे, जहन्नम से आज़ादी मिलेगी और सारी फजीलतें, वो सारी बरकतें, वो सारी मग़फ़िरतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा, जो इस माह की खुसूसियात में अल्लाह ताला ने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, अल्लाहु अकबर। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। फरमाया जो रोज़ा रखता है अल्लाह की खातिर और अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखता है, अजर की उम्मीद रखता है, अच्छी उम्मीद रखता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को, भाई सारे गुनाहों को, मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही कहा गया है। जो ईमान की हालत में अल्लाह से उम्मीद रखते हुए अजर की, नेकी की, सवाब की रोज़ा रखता है, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अगर कोई शख्स सहरी खाए और सो जाए, और अगर कोई रात में 2 बजे सहरी खा के सो जाए, सुन्नत के मुताबिक सहरी ना करे, सुन्नत के मुताबिक जो है ना इफ्तार ना करे, सुन्नत के मुताबिक इफ्तार और सहरी के दरमियान का वक्त ना गुजारे, रमज़ान में रातों में जो है ना मनमानी ज़िंदगी गुजारे, तो कैसे जो है ना इस हदीस के मुताबिक अजर पाएगा, सवाब पाएगा? बताइए आप। मन साम ईमान और एहतिसाब कहा गया है, हालत ईमान में और एहतिसाब के साथ अल्लाह से उम्मीद रखते हुए जो रोज़ा रखता है, उसके लिए अजर है, सवाब है, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। कितने खुशनसीब हैं गुनहगार वो, हम गुनहगार कितने खुशनसीब हैं कि रमज़ान का महीना हमें अता फरमाया है। पिछले रमज़ान में जो साथी, जो मुसलमान हमारे साथ थे, आज वो नज़र नहीं आ रहे। वो कहाँ गए? वो इंतकाल कर गए। अब आने वाले रमज़ान में हम में से कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा दोस्तों, रोज़ेदारों, जिन्होंने पिछले रमज़ानों में गड़बड़ की, पिछले रमज़ानों में मन की सुनी, शैतान की सुनी, इस मरतबा अल्लाह की सुनना है, शरीयत की सुनना है, सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखना है, सुन्नत के मुताबिक सहरी खानी है, सुन्नत के मुताबिक इफ्तार करना है और सुन्नत के मुताबिक हमें दिन और रात को गुजारना है, ताकि हमारी बख्शिश हो जाए, हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, हम गुनाहों से पाक हो जाएं। जिस तरह हम इस कोरोना वायरस की बीमारी से, मर्ज से बचाव का हम सामान करते हैं, हम जो ना दूसरों से जो ना सलाम करने का मुसाफा भी नहीं करते हैं, बचते हैं, हाथ धोते हैं बार बार, हम जो है ना मास्क लगाते हैं, दूर खड़े के बात करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, कोशिश करते हैं ये बीमारी हमें ना लगें। अल्लाह के बंदे, एक छोटी सी बीमारी, एक छोटा सा मर्ज, हम इसको जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह की पकड़ को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह के तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करेंगे? जरा गौर करें, अपनी इस्लाह करें, दिमाग में बिठाएं ये बात। बहुत खेल लिया आपने, बहुत गफलत की नींद सो गई आपने। अब सच्ची तौबा करना होगा, तौबतुन नसूहा करना होगा, अपने रोज़ों की हिफाजत करनी होगी, अपने रमज़ान की हिफाजत करनी होगी, रमज़ान के दिनों की हिफाजत करनी होगी, रमज़ान के रातों की हिफाजत करनी होगी, रमज़ान के हर लम्हे की हिफाजत करनी होगी। मेरे दोस्तों, सहरी खानी होगी सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहरी आखिरी वक्त में करो, आखिरी वक्त में करो और सहरी खाओ, उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। हाँ, इसी तरह इफ्तार के ताल्लुक से प्यारे नबी ने फरमाया, जैसे ही इफ्तार का वक्त हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, फौरन इफ्तार कर लो,
اس میں 5 منٹ لیٹ مت کرو، جلدی افطار کرو، بسم اللہ کہہ کر افطار کرو۔ جب کچھ کھا لیا پی لیا تو یہ دعا پڑھو، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ یہ پڑھو۔ نماز ظہر جماعت سے پڑھو، نماز ظہر وقت پر پڑھو، نماز عصر جماعت سے پڑھو، وقت پر پڑھو، اور اس درمیان میں قرآن کی تلاوت کرو، اس درمیان میں قرآن کو بہت زیادہ پڑھو۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا گیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ آسمانوں کا سردار فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آتے، اور زمین کے سردار انسانوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے رمضان میں۔ اللہ اکبر، کتنی شان ہوگی قرآن کی۔ آسمانوں کا سردار زمین پر آتا ہے اور زمین کے سردار سے قرآن سنتا ہے، کتنی اہمیت ہوگی، کتنی فضیلت ہوگی قرآن کی۔ اور اللہ نے اسی مہینے میں قرآن نازل کیا ہے۔ تو قرآن کو پڑھو، فجر کے بعد قرآن کو پڑھو، عصر کے بعد قرآن کو پڑھو، ظہر کے بعد قرآن کو پڑھو، مغرب کے بعد افطار کے بعد قرآن کو پڑھو، عشاء کے بعد قرآن کو پڑھو، تراویح کے بعد قرآن کو پڑھو، رات میں اٹھ کے تہجد کو رات میں اٹھ کر قرآن پڑھو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، قرآن کو دوست بنا لو، کم سو، کم کھاؤ، کم جو ہے نا باتیں کرو، کم دنیا میں جو ہے نا ملوث ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق رکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعلق سے آتا ہے، وہ درس حدیث دیا کرتے تھے 11 مہینے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ جو ہے نا درس حدیث چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی عمل صحابہ اکرام کا تھا، یہی عمل تابعین کا تھا، یہی عمل ائمہ کا تھا، یہی آج بھی اچھے لوگوں کا وتیرہ ہے۔ آج بھی اچھے لوگ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، اوڑھنا بچھونا ہے۔ کیوں نہ پڑھیں یار؟ قرآن پڑھنے سے الرجی آتی ہے، قرآن پڑھنے سے روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے خیر و برکت ہوتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا گویا کہ اللہ سے ہم کلام ہیں، اللہ سے بات کرنا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے۔ اللہ اکبر، مومن بندوں کے لیے اس میں شفا ہے اور رحمت ہے، برکت ہے۔ قرآن سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر کوئی اپنے اوپر دم کر لے یا کسی پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے شفا عطا فرماتا ہے۔ بچھو کے کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھے تھے ایک صحابی، اللہ نے شفا عطا فرما دیا۔ ویسے نیت ہونی چاہیے، ویسا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، پھر وہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے برکت رکھا ہے، شفا رکھا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومن بندوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، سراپا برکت ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیا آج مسلمان۔ کتنے میرے ساتھی، کتنے دوست ہیں جو سعودی عرب میں 30 سال رہے، 35 سال رہے، ٹیلر کا کام کرتے تھے، مختلف کام کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا بھائی قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کام مولانا ہم نے قرآن نہیں سیکھا، ہم نے نہیں پڑھا۔ اس طرح 30 سال، 35 سال، 40 سال انہوں نے گزار دیے، لیکن قرآن نہیں پڑھا۔ آج یہ کرونا وائرس کی بیماری آئی، مرض آیا تو واویلا ہو رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، اللہ اس کو دور کر دے، اللہ اس کو دور کر دے۔ کب تک غفلت کی زندگی، کب تک قرآن سے دور؟ انا للہ راجعون۔ انہیں سچی توبہ کرنا ہوگا۔ انہیں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ سالو سال کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو قرآن سیکھنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن کو جاننا ہوگا، وقت نکالنا ہوگا، کسی امام کو یا کسی قاری کو پکڑنا ہوگا، انہیں 100 ریال، 200 ریال، 100 روپے، 500 روپے کچھ بھی دے کر ان کے جو ہے نا تھڈی پکڑ، ان کے پیٹ میں منڈی ڈالے، کچھ وقت نکالے، قرآن سیکھیں۔ اگر اس کے بغیر مر جائیں گے تو کل اللہ پوچھے گا، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اگر وہ نہیں سیکھ سکے تو ان کی اولاد کو سکھانا ہوگا، ان کی اولاد کو سیکھنا ہوگا، ان کی بیوی کو سیکھنا ہوگا، ان کی اولاد کو سیکھنا ہوگا۔ اسی طرح تمام مسلمان کو قرآن سیکھنا ہوگا، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ کم سے کم گیا گزرا مسلمان بھی یہ قرآن ختم کرنا ہوگا۔ رمضان میں ہر دن 1 پارہ کم از کم پڑھنا چاہیے، اور جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں انہیں کم از کم 3 پارے روزانہ پڑھنا چاہیے، اور جو حافظ قرآن ہے، حفاظ ہے، کم سے کم انہیں 5 پارے پڑھنا چاہیے، 10 پارے پڑھنا چاہیے، لیکن کم از کم اگر 5 پارے بھی پڑھ لے تو میں سمجھوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، کب تک غفلت کی زندگی؟ ایک چھوٹی سی بیماری، ایک وبا ہے، ساری دنیا جو ہے نا پریشان ہے، ساری دنیا پریشان ہے۔ ہائے انا للہ راجعون۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، ہسپتالوں میں بند ہے، ہر طرف جو ہے نا پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس، اللہ کی طرف سے، اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر، انسان ساری دنیا بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور ہے، پریشان ہے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، اگر قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، نمازوں کو اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے،
روزے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کیسے پکڑے گا، کیسے جہنم میں ڈالے گا، کیسے ہم عذاب برداشت کر سکیں گے؟ ذرا گرم پانی میں ہاتھ انگلی ڈال کر دیکھیے، گرم تیل میں انگلی ڈال کر دیکھ لیجئے، ذرا آگ میں انگلی ڈال کر دیکھ لیجئے، برداشت کر سکیں گے گرم پانی کو، گرم تیل کو برداشت کر سکیں گے، آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ تو پھر کیسے اللہ کا عذاب؟ بھائی اللہ کا عذاب، انا للہ راجعون، اللہ کا عذاب۔ کوئی بندہ مارتا ہے، کوئی بندہ کوئی تکلیف دیتا ہے، نہیں، اللہ، ان بطش ربک لشدید، قرآن کہتا ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے عذاب سے انبیاء ڈرتے تھے، کانپتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے سلام سے پہلے، ان 4 باتوں سے پناہ مانگو بول کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے آگ سے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ آگ سے مجھے بچانا، آگ سے مجھے بچانا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہاں، رمضان آتا ہے چلے جاتا ہے، جمعہ آتا ہے چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہے نا کوئی تبدیلی نہیں، کوئی جو ہے نا احساس نہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، منمانی زندگی گزارتا ہے۔ اور اس رمضان میں بھی اگر ایسے گزارے ہیں پچھلے رمضان کی طرح، تو اس سے بڑا بخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نالائق کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا پاگل کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مجنون کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا دیوانہ کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے اور مساجد کے دروازے بند ہیں اور دنیا جو ہے نا سوئی ہوئی ہے، اندھیری ہو چکی ہے۔ ایسے میں بھی اگر گھروں میں ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ سے رشتہ نہ توڑے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے اللہ کے قریب نہ ہو جائے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کے تحت اللہ کی طرف دوڑ نہ لگائے، توبۃ النصوحہ نہ کرے، سچی توبہ نہ کریں، گناہوں کو نہ چھوڑیں، نیکی کی طرف نہ آئیں، بیوی کا حق ادا نہ کریں، بچوں کا حق ادا نہ کریں، ظلم سے باز نہ آ جائیں اور توبہ استغفار نہ کریں، اور تمام ساتھیوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے جن سے ناراضگی تھی، جن کے تعلق سے بغض کینہ تھا ہمارے دلوں میں، ان سب سے معافی مانگ لے کر ایک اچھی زندگی، مومنانہ شان کی زندگی نہ گزارے، اور اس ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور بخشش نہ کروا لے، اور اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان نہ بنا لے، اور نماز کا عہد نہ کر لے کہ مرتے دم تک میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، مرتے دم تک قرآن کی تلاوت کروں گا، مرتے دم تک اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کروں گا، ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بنوں گا، مومنانہ شان کی طرح زندگی گزاروں گا، یہ عہد نہ کر لے اور اپنے آپ کو دین پر استقامت کے ساتھ نہ کھڑا کر دے، تو کیسے مسلمان ہوگا؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا؟ انا للہ راجعون۔ ایسی حالت میں بھی لوگ جو نا غفلت میں ہیں، ایسی حالت میں بھی لوگ جو ہے نا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انا للہ راجعون۔ وہی ٹخنے سے نیچے لباس، وہی ٹخنے سے نیچے لباس۔ 2 دن پہلے ہماری بچی ظہر کے بعد عشر مبشرہ کتاب میں سے کچھ پڑھ رہی تھی، صحابہ اکرام کے واقعات، تو اس میں سے یہ واقعہ اللہ اکبر میرے دماغ کو جوڑ دیا۔ ہم نے کئی مرتبہ پڑھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مجوسی نے نیزہ مارا، انتڑے باہر نکل گئی، جان کنی کا عالم تھا، لوگ آ کر جو ہے نا تسلی دے کر جو ہے نا ان کو جا رہے تھے، ایک نوجوان آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تسلی دی، اور جب جا رہا تھا تو حضرت عمر کی نگاہ اس کے لباس پر پڑی، جس کا لباس جو ہے نا ٹخنے سے نیچے تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے اتنی تکلیف میں، انتڑے باہر آ چکی ہیں، موت قریب ہے، اتنی تکلیف میں اس حرام کام کو دیکھا، ٹخنے سے نیچے لباس کو دیکھا، بلایا، کہا ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو جو ہے نا اوپر کر لو، یہ تیرے جسم کے لیے اچھا ہے، تیرے کپڑے کے لیے اچھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھنا میرے دوست کتنی اہمیت ہوگی کہ انہوں نے روکا۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ایزی لے لیتے ہیں، ٹخنے سے نیچے لباس پہنا، نہ باپ روکتا ہے، نہ ماں روکتی ہے، نہ شوہر کو بیوی روکتی ہے، نہ جو ہے نا اولاد کو ماں باپ روکتے ہیں، نہ دوست روکتے ہیں، نہ کوئی عالم روکتا ہے، الا من رحم ربی۔ حالانکہ کبیرہ گناہ ہے ٹخنے سے نیچے لباس پہنا، ما اسفل من الکعبین ففی النار کہا گیا، پوری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ جو بھی ٹخنے سے نیچے لباس پہنتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو جو نا آگ میں جلایا جاتا ہے۔ اسی طرح داڑھی کا منانا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے سابق مفتی گزرے ہیں، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ان سے پوچھا گیا کہ میری دکان ہے، کیا میں باربر شاپ کو جو ہے نا حجام کو جو ہے نا دے سکتا ہوں کہ وہ جو ہے نا بال کاٹے، داڑھی موڑے؟ تو کہا کہ اگر سر کے بال کاٹتا ہے تو دے سکتے ہیں، اگر وہ داڑھی موڑتا ہے تو نہیں دے سکتے ہیں۔ داڑھی کا موڑنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کتنے ہیں مسلمان؟ 99% مسلمان داڑھی کاٹتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اچھا داڑھی کاٹتے ہیں، موڑتے ہیں، نہ باپ ٹوکتا ہے، نہ ماں ٹوکتی ہے، نہ بیوی ٹوکتی ہے شوہر کو، نہ بہنیں ٹوکتے ہیں بھائیوں کو، نہ دوست ٹوکتا ہے۔ چل رہی ہے گاڑی، کتنی زندگی، 40 سال زندگی گزارے اسی میں مر گئے داڑھی موڑتے ہوئے، ایک مرتبہ جو ہے نا بیوی نہیں ٹوکی۔ دوسرے معاملے میں بیوی ٹوکتی ہے، ایسا نہیں کرے تو میں چلے جاتی ہوں، ایسا نہیں کرے تو میں ایسا کر لیتی ہوں، فلاں کر لیتی ہوں، لیکن شوہر کی اصلاح نہیں کرتی۔ حالانکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کوئی نقص دیکھے،
دین میں کمی دیکھے تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی اصلاح کرے. اگر بیوی دیکھے شوہر میں کچھ کمی ہے تو جو ہے نا اس کی اصلاح کرے, آپس میں ایک دوسرے میں حکمت کے ساتھ, معوذت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے حق میں دعا کرے. بھائی دیکھے بہن میں کچھ کمی تو بھائی اصلاح کرے, اور اگر بہن میں کوئی کمی ہے تو بھائی اصلاح کرے, اگر بھائی میں کچھ کمی ہے تو بہن اصلاح کرے. رشتہ دار کی جو ہے نا اصلاح کرے, دوست کی اصلاح کرے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اصلاح کرے. لیکن کہاں ہے بتائیے؟ بالکل پورا معاشرہ گندا ہو چکا ہے, پورا معاشرہ میرے دوست خراب ہو چکا ہے. الا من رحم ربی قلیل من عبادی الشکور. قرآن کہتا ہے نیکوکار اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں, ہمیں تو نظر ہی بھی نہیں آتا, اللہ کہاں ہے, چھپے ہم نہیں معلوم. لہذا مجھے اور آپ کو قلیل من عبادی الشکور پہ بننا ہوگا, مجھے اور آپ کو اچھے لوگوں میں سے بننا ہوگا, مجھے اور آپ کو اللہ کے مخلص بندوں میں سے بننا ہوگا, اللہ کے قریب بندوں میں سے بننا ہوگا. ان اللہ ولی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکار کا, صالحین کا جو ہے نا ولی ہے, دوست ہے. ان اللہ ولی الصالحین. تو لہذا میرے محترم دوستو, یہ ساری غلط چیزیں چھوڑ دیں, گناہ کے کام چھوڑ دیں, اور اپنے آپ کو جو ہے نا اچھا انسان, اچھا مسلمان بنا لیں. توبہ استغفار کریں. رمضان دیکھیے آتا رمضان آنے والا ہے. بولے سعودی عرب میں 4 روزے مکمل ہو چکے ہیں, 4 روزے, اور 5ویں تراویح ہم نے ختم کر لی ہے. ہندوستان میں شاید 3 روزے مکمل ہو چکے ہیں, چوتھی جو ہے نا تراویح ختم ہو چکی ہے. اس طرح میرے دوست تیزی کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے. یہ رمضان میں ختم ہو جائے گا. خدا را توبہ استغفار کریں, سچی توبہ کریں, توبۃ النصوحہ کریں. ابھی تک جو غافل تھے, ابھی تک جو دور تھے دین سے, اسلام سے, شریعت سے, اللہ سے, رسول سے, اللہ سے تعلق جوڑ لیں, اللہ سے رشتہ جوڑ لیں, اللہ کی سچی محبت اپنے دل میں بٹھا لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سچے دل میں بٹھا لیں, کوٹ کے بھر لیں. دنیا فانی ہے, دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے, دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے, دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے. جو نیک اعمال ہوں گے آپ کے ساتھ دفن ہوں گے. یہ پیسہ, روپیہ, بینک بیلنس, یا اولاد, بیوی, رشتہ دار سب ختم ہو جائیں گے. اب دیکھیے چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے نفسی کا عالم ہو گیا ہے. دوست سے بھاگ رہا ہے, مسلمان سے بھاگ رہا ہے, گھر والے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. قبرستان میں مسلمان جو اس بیماری میں مرا ہے اس کو دفن کرنے کے لیے جو ہے نا نہیں دیا جا رہا ہے قبرستان میں. اور کئی ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ باپ کا انتقال ہو گیا, یا بیٹے کا انتقال ہو گیا, یا ماں کا انتقال ہو گیا, تو گھر والے بھی جو ہے نا اس کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کئی لوگ کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اڑوس پڑوس والے رشتہ دار بھی جو ہے نا کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. 3 یا 5 جو ہے نا میں نے کیسز جو ہے نا اخبارات میں سنے ہیں کہ جو ہے نا کسی کے ماں کا, کسی کے بھائی کا, کسی کے باپ کا, کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو جو ہے نا گھر والے بھی جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے, اور جو ہے نا محلے والے, آزو پازو والے, پڑوسی والے, رشتہ دار بھی جو ہے نا کہے کہ نہیں بھی ہم نے اس کو نہیں چھیتے. غالباً جو ہے نا وہ غیر مسلموں کا جو ہے نا جنازہ تھا, مسلمانوں نے جو ہے نا ساتھ دیا, مسلمانوں نے جو ہے نا اس کے ارتھی کو اٹھایا, لے جا کر جو ہے نا آخری جو ہے نا حد تک جو ہے نا ان کے ساتھ رہے. اور 1-2 کیسز ایسے بھی آئے کہ مسلمان کا انتقال ہو گیا اس بیماری میں, تو ان کو دفن کرنے کی جو ہے نا اجازت نہیں دی گئی. تو لہذا میرے محترم دوستو, نفسی کا عالم ایک چھوٹے سے بیماری کی وجہ سے اس دنیا میں آ گیا ہے. دیکھنے میں آیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دوست, میرے بھائی, ہم دنیا کرتے ہوئے چلے جائیں, اور نہ دنیا ملے ہمیں, اور آخرت بھی جو ہے نا ہم سے دور ہو جائے. آخرت میں بھی ہم نقصان اٹھانے والے میں ہو جائے, اور دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے چلے جائے. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لہذا ابھی بھی موقع ہے, تیزی کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے. اس ماہ رمضان کو غنیمت سمجھیے, اس ماہ رمضان کو غنیمت سمجھیے. یہ رحمت کا مہینہ ہے, رحمتیں لوٹ لیجیے اللہ کی طرف سے. یہ بخشش کا مہینہ ہے, بخشش کروا لیجیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ برکتوں کا مہینہ ہے, برکت حاصل کر لیجیے اپنے اللہ کی طرف سے. یہ قرآن کا مہینہ ہے, قرآن والے بن جائیے, قرآن والے بن جائیے, اہل القرآن بن جائیے, اہل القرآن بن جائیے. یہ مہینہ جہنم سے اپنے آپ کو چھڑانے کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے. لہذا سچی توبہ کر کے نیک انسان بن کر, نیک مسلمان بن کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیجئے. پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ رمضان کو, اس ماہ مبارک کو پچھلے رمضانوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی راتیں اور رمضان کے دن 24 گھنٹے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بات کرنے, قرآن کی تلاوت کرنے, توبہ استغفار کرنے, نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کم سونا, کم کھانا اور کم دنیا کے حصول کے لیے وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین, یہ ماہ رمضان کے ماہ صیام کی جو برکتیں ہیں اس کو ہمیں نصیب فرما دے, اور قرآن حدیث کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, سنت کے مطابق روزہ رکھنے, سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے, سنت کے مطابق نماز تراویح ادا کرنے, سنت کے مطابق رات اور دن گزارنے, اور
اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین۔ اس وبا کو، اس بیماری کو، اس مرض کو اللہ جلد سے جلد ہم سے، ہمارے ملکوں سے، اللہ تعالی ہمارے ملک سے، حرمین شریفین سے اللہ تعالی اس کو ختم کر دے، امت مسلمہ سے اس مرض کو ختم کر دے، حرمین شریفین سے اس مرض کو ختم کر دے، سعودی عرب سے اس مرض کو ختم کر دے، اس مرض کرونا وائرس کو ختم کر دے، اور پوری دنیا سے اس مرض کو ختم کر دے۔ امت مسلمہ کو توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حکمران کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عوام الناس کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے، اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے، اور اس رحمت کی بارش میں ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانک لے، مردہ دلوں کو زندہ فرما دے، مردہ زمین کو زندہ فرما دے، اور اپنی رحمت کی بارش میں اس وبا کو ختم کر کے مساجد کے دروازے ہمارے لیے، نمازیوں کے لیے کھول دے، خاص طور سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کو اللہ تعالیٰ نمازیوں کے لیے کھول دے، عمرے کے لیے کھول دے، حج کے لیے کھول دے یا رب العالمین۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکن، تیرا ہی کہنا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، اور فیکن کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کن کہہ دے اور اپنا امر صادر فرما کر اس بیماری کو، اس وبا کو ختم کر کے اے اللہ ہمیں امن اور شانتی عطا فرمائے، اور تیرے نیک مقبول بندوں میں سے ہمیں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ وصلى الله على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔